बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साबिर शाकिर को यूट्यूब चैनल पे। आज है जनाब 24 अगस्त साल 2020 और दिन है आज मंडे का। पिछली वीडियो में आपसे मैंने कुछ चीज़ें पेश की थी, ख़बरें बताई थी, आपको बैकग्राउंड बताया था और जो कुछ चल रहा है ख़ास तौर पे खलीजी ममालिक में, अरब कंट्रीज़ में और इज़राइल, मिडल ईस्ट में उसकी डेवलपमेंट्स बताई थी। उसमें मैंने एक दो चीज़ों का ज़िक्र किया था जो कि रह गई थी। अब मैं उसका आपको मज़ीद बताता हूँ। सऊदी अरब की तरफ से थोड़ी सी ब्रेक लगने के बाद और जो रद्द-ए-अमल आ रहा है मुख्तलिफ़ ममालिक से और ख़ास तौर पे फ़लस्तीनियों की तरफ से और दीगर जो तंजीमें हैं, अस्करियत पसंद तंजीमें, उन्होंने भी एहतजाज शुरू कर दिया है। जो इज़राइल की अरब ममालिक के साथ दोस्तियाँ हो रही हैं उसको फ़लस्तीनियों ने तस्लीम करने से इनकार कर दिया। हमास मैदान जंग में आ गई और दीगर तंजीमें भी आ चुकी हैं। उसके बाद जनाब फिर दूसरी जानिब, ये मैं आपको बैकग्राउंड इसलिए बता रहा हूँ कि आगे जो ख़बर है वो इससे मुताल्लिक़ है। दूसरी जानिब चाइना और ईरान और साथ रशिया भी मिल गया है, वो मैदान में आ चुके हैं और वो ईरान के पीछे आके खड़े हो गए हैं। और जिस मकसद के लिए इज़राइल की दोस्तियां करवाई जा रही थीं कि ईरान को टारगेट करना है, चाइना को टारगेट करना है, सीपैक को टारगेट करना है, वो सारी चीज़ें जो करनी थी वो थोड़ी सी ख़राब होती हुई नज़र आ रही हैं। और जिस तरीके से ईरान पर पाबंदियाँ लगवानी थीं, मज़ीद उनसे तौसी करवानी थी, सलामती कौंसिल के 15 ममालिक में से 14 ममालिक जो हैं वो अमेरिका का साथ छोड़ गए और सिर्फ़ एक मुल्क बचा बराए नाम, और उसके अलावा कुछ नहीं हुआ। अब जनाब ये सारे डैमेज को कंट्रोल करने के लिए और चीज़ों को सुधारने के लिए अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ख़ुद मैदान में उतरे हैं और जो प्रेसिडेंट ट्रंप के दामाद हैं कुशनर, वो भी मैदान में उतरे हैं और अब वो निकल रहे हैं मामलात को कंट्रोल करने के लिए और ज़रा तगड़ा करने के लिए इन खलीजी ममालिक और अरब ममालिक को कि ज़रा तगड़े हों जनाब, इज़राइल को बारी बारी तस्लीम करें, कोई क़यामत नहीं आने वाली। तो वो दौरा शुरू कर रहे हैं। अब इसकी नौबत क्यों आई? अब इसकी नौबत ये आई है कि एहतजाज हुए हैं और एहतजाज इस कदर शदीद हुए हैं कि यूएई के परचम नज़र आतिश किए गए और पुतले जलाए गए, ये सब कुछ किया गया। और जिसके बाद जो यासिर अराफात की अहलिया हैं उन्होंने यूएई से माजरत भी की कि उन्हें अफसोस हुआ है कि यूएई के परचम नज़र आतिश किए गए हैं, लेकिन ज़ाहिर है जज्बात जो हैं वो जज्बाती होते हैं, उनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। तो ये चीज़ हुई। अब हो क्या रहा है? हो ये रहा है जनाब, सबसे पहले तो अमरीकी वज़ीर ख़ारजा निकले हैं, वो पहुंच रहे हैं तेल अबीब, इज़राइल का दौरा कर रहे हैं और इज़राइल का दौरा वो करेंगे 24 अगस्त से, यानी कि आज के दिन से। जब ये ख़बर आप सुन रहे होंगे तो वो दौरा हो सकता है कि वो पहुंच चुके हों। उनका मकसद क्या है दौरे का? उनका मकसद यही है कि जो तेल अबीब में, एक तो यह है कि अपना वज़न डालना और ये बताना कि ये जो कुछ हो रहा है अमेरिका की आशीर्वाद भी इसको हाथ शामिल है और अमेरिका का ही ये मॉडल है जो वो इस वक्त लागू करना चाह रहा है ख़ास तौर पे। और दूसरा, आपको याद होगा कि इज़राइल के वज़ीर आज़म से चीन के सदर की भी बात हुई थी कुछ अर्सा पहले और चाइना ने भी इज़राइल को एक पैगाम दिया था और वो पैगाम ज़ाहिर है वो न्यूट्रलाइज़ करने के लिए था कि चाइना और इज़राइल के आपस के कोई मामलात ख़राब ना हो और इज़राइल उस हद तक ना जाए। तो इस विज़िट में जनाब ईरान और चाइना का जो एक इत्तेहाद बन चुका है और दोनों मैदान में आ चुके हैं। इज़राइल के साथ वो बातचीत भी पोम्पियो ने करनी है और उनको भी ज़रा थोड़ा सा हौसला देना है और उनमें क्लैरिटी लेके आनी है कि जनाब ये जो चीज़ें चल रही हैं इनमें कोई ब्रेक नहीं आनी चाहिए। उसके बाद एक और है मज़ीद आगे, क्योंकि मोसाद के चीफ़ हैं
وہ وزٹ کر چکے ہیں UAE کا، یہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں۔ پھر باقی ملکوں کو تگڑا کرنے کے لیے کیا ہو رہا ہے؟ وہ یہ ہو رہا ہے جناب کہ پومپیو مزید ملکوں کا دورہ کریں گے، اور وہ کس ملک کا دورہ ہے؟ وہ جناب بحرین ہے، عمان ہے، UAE آ رہے ہیں، اور قطر آ رہے ہیں، سوڈان آ رہے ہیں، کیونکہ سوڈان نے پہلے ایک اعلان کیا پھر واپس لے لیا۔ اسی طریقے سے اب یہ تمام بحرین جو ہے ان کے ساتھ ایگریمنٹ ہو چکا ہے، لیکن وہ بھی تھوڑا سا ریزسٹ کر رہے ہیں، اور ان چھوٹے ملکوں کا خیال ہے کہ سعودی عرب کو بھی ایک ساتھ ہی یہ سارا اناؤنس کیا جائے۔ تو ان سب کو راضی کرنے کے لیے یہ پہنچیں گے جناب امریکی وزیر خارجہ۔ پھر اسی طریقے سے جو کوشنر ہیں، جو پریزیڈنٹ کے داماد ہیں مسٹر کوشنر، وہ بھی اسرائیل کا دورہ کریں گے جناب۔ اس کے بعد بحرین کا کریں گے، عمان کا کریں گے، سعودی عرب کا کریں گے، اور مراکش کا کریں گے، اور یہ باقاعدہ طور پہ یہ پلان کر دیا گیا جناب، اور یہ ملاقاتیں ان کی ہونی۔ اور پومپیو نے جو قطر میں آنا ہے، اس میں ایک بات بتا دوں کہ اس میں مڈل ایسٹ تو یہ اسرائیل والا معاملہ تو ہوگا ہی ہوگا، لیکن جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہاں پہ افغان طالبان کے ساتھ بھی ان کی نشست ہوگی، جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ اور یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ 3-4 چیزیں، تو یہ ایک چل رہی ہے سٹوری، بلکہ ڈیولپمنٹس بہت تیزی سے۔ اس کی ریزن آپ کو میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ سعودی عرب میں جو ایک کشمکش چل رہی ہے، اس کی وجہ سے چیزیں کچھ رکی ہوئی ہیں۔ اسی دوران جناب ایک اسرائیل کے وزیر اعظم کا انٹرویو بھی منظر عام پہ آیا ہے، نیتن یاہو کا، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب بہت جلد ہم UAE کے ساتھ ہم تجارت شروع کر رہے ہیں، اور اسرائیل کی بہت ساری کمپنیاں جو ہیں وہ UAE کے ساتھ براہ راست UAE میں انویسٹمنٹ کریں گی اور اپنے دفاتر کھولیں گی۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ جو ٹیکس فری زون ہے، اس زون میں اسرائیل کی کمپنیاں بھی آئیں گی، اور ایک اہم یہ ڈیولپمنٹ ہوگی، اور اس سے دونوں ملکوں کی معیشت کو فائدہ ہوگا۔ لیکن ایک جو اہم بات کی ہے، انہوں نے کہا جی کہ فضائی سروس ہم شروع کر رہے ہیں اسرائیل اور UAE کے درمیان، اور ہمارے جو جہاز ہیں وہ سعودی عرب کی فضائی حدود استعمال کریں گے، جو شارٹسٹ روٹ ہے۔ تو اس سے انہوں نے اس توقع کا اظہار کیا ہے کہ جناب بہت جلد ہمارا سعودی عرب کے ساتھ یہ معاہدہ ہو جائے گا، اور اب سعودی عرب جو ہے وہ اسرائیل کی فضائی گزرگاہ بنے گی۔ اسرائیلی فضائیہ کی، اسرائیل کی ایئر لائن کی جو پروازیں ہیں، UAE کی بھی پروازیں سعودی عرب سے اسرائیل جایا کریں گی، اسی فضائی حدود استعمال کریں گے سعودی عرب کے، اور اسرائیل سے بھی جو جہاز آئیں گے وہ سعودی عرب کی فضائی حدود استعمال کریں گے۔ تو اس طریقے سے جناب یہ فضائی روٹ سعودی عرب دے گا، اور اس کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ جناب یہ معاہدہ جلد ہو جائے گا۔ پھر نیتن یاہو نے ایک اور بات بھی کی ہے، اور انہوں نے سارا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، انہوں نے یہ ساری چیزیں بیان کر دی ہیں کہ یہ جو ہمارے عرب ممالک کے ساتھ ہمارا ایک کوریڈور کھل گیا ہے اور تعلقات معمول پہ آ رہے ہیں، تو اس کے پیچھے امریکہ ہے، اور امریکہ کی طاقت ہے، اور اس کی آشیرواد بھی ہے۔ اس لیے جناب یہ سارا کچھ انہوں نے کہا کہ یہ ہو رہا ہے اور یہ آگے بڑھے گا۔ اور وہ بار بار جو بات انہوں نے کی وہ یہی کی جناب کہ یہ سب کچھ ہے معیشت کے ارد گرد ہے، اور جو متحدہ عرب امارات میں فری زون علاقے ہیں وہاں پہ ہم جائیں گے، اور اسی طریقے سے UAE کے جو بزنس مین ہیں وہ بھی تل ابیب آ کر اپنا بزنس، اپنے دفاتر کھول سکیں گے۔ تو یہ جو بات انہوں نے کی ہے سعودی عرب کی فضائی حدود استعمال کرنے کی، تو اس کے بعد آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ سعودی عرب کس حد تک قریب ہے، اور جو بات جو بیک فٹ پہ گیا تھا، اب وہ چیزیں اسرائیل کی طرف سے آ رہی ہیں کہ نہیں، یہ بات درست نہیں ہے جو یہ کہی جا رہی ہے کہ جناب ایسا اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا۔ گو کہ انہوں نے اعلان کیا ہے
سعودی وزیر خارجہ نے اور سعودی امور خارجہ کے وزیر مملکت نے، اور ان دونوں کے جب انٹرویوز کے بعد اب جو دوسری خبریں آ رہی ہیں، واشنگٹن اس کی تردید کر رہا ہے، تل ابیب تردید کر رہا ہے، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کے جو داماد ہیں وہ بھی تردید کر رہے ہیں، اور وہ جو تصویر پیش کر رہے ہیں وہ تو ساری کی ساری یہ ہے کہ سعودی عرب کا VN 2030 جو ہے وہی بھی یہ کہتا ہے کہ اسرائیل اس میں شامل ہے۔ اب ایک خبر جاتے جاتے دے دوں جناب، وہ خبر ہے پاکستان اور چائنا کے حوالے سے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ دوست جو ہے وہ پتہ چلتا ہے اسٹریٹجک پارٹنر کون ہے، دوست کون ہے۔ تو چائنا اس وقت بہت فرنٹ فٹ پہ کھیل رہا ہے، وہ خواہ ایران کے معاملے میں ہے یا پاکستان کے معاملے میں بہت اگریسولی کھیل رہا ہے۔ اور ابھی چائنا نے کیا کیا ہے جناب، ایک جدید ترین بحری جہاز جو ہے وہ تقریب رونمائی ہو گئی ہے، وہ پاکستان کی بحریہ کے حوالے کر دیا ہے، اور اس جہاز کا نام جو ہے وہ فریگیٹ 05 کا نام اس کو دیا گیا جناب، اور یہ جدید ترین جہاز ہے، اور یہ ہماری پاک بحریہ جو ہے ان کے افسروں کے حوالے یہ کر دیا ہے، اور یہ تقریب چائنا میں ہوئی ہے۔ چائنا شپ بلڈنگ ٹریڈنگ کمپنی کے چیئرمین اور دیگر عہدیدار اس میں شریک تھے، اور پاک بحریہ کے اسپوکس پرسن کے مطابق یہ جدید ترین جہاز ہے، یہ جدید ٹیکنالوجی، جنگی آلات، روایتی غیر روایتی اسلحے سے یہ لیس ہو سکتا ہے، اور یہ اس سے پاکستان کے دفاع میں، پاکستان کی جو بحریہ کا دفاعی نظام ہے اور وہ بھی، اور حملہ کرنے کی صلاحیت وہ بھی، اس کی استعداد میں اضافہ ہوگا۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں جناب کہ چائنا کس حد تک پاکستان کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ جو ہم نے 2 دن پہلے آپ کو خبر دی تھی تو یہ اس کی ایک ایکسٹینشن ہے، اس کی تصدیق ہے۔ تو ایک بار پھر جناب ایک 500 اہم ترین شخصیات کی لسٹ آ گئی ہے، اس میں عمران خان شامل ہیں، اس میں محمد بن سلمان شامل ہیں، اس میں طیب اردوان شامل ہیں، کنگ سلمان شامل ہیں، اور یہ دنیا کی 562 شخصیات، اور اس میں ARY ڈیجیٹل کے اونر سلمان اقبال صاحب بھی شامل ہیں، اور ہم سب کو جی مبارکباد دیتے ہیں، اور لیکن ہم یہ کہیں گے کہ ان کی یہ جو با اثر شخصیت ہے، ان کا جو اثر و رسوخ ہے، وہ جو مسلم کنٹریز، مسلم اس میں لیڈر شامل ہیں، وہ مسلم امہ کے لیے اگر استعمال کریں تو بہت اچھی بات ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔